बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो उन सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे गुजारिश है कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है तंजीला मकसूद का तुमसे मोहब्बत है। ये नावल कज़न बेस्ड है और माहनामा किरण में ये दिसंबर 2010 में शाया हुआ था। बहुत प्यारी स्टोरी है, फ़न बेस्ड है, कज़न्स की आपस में चिट चैट बहुत मज़े की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुमसे मोहब्बत है, तंजीला मकसूद। अभी उससे कंप्यूटर ऑन किया ही था कि लाइट चली गई। ओह क्या मुसीबत है, वो सख्त झुंझलाई थी। अब मैं असाइनमेंट कैसे बनाऊं? वो हलाकू खा तो किसी को माफ़ नहीं करता, ना ही किसी का लिहाज करता है। वो बावज़ बुलंद झुंझलाती हुई अपनी ख्यालात का इजहार कर रही थी। अम्मी, अम्मी जान। वो अम्मी जान को आवाज़ें देती बाहर निकली जो सहन में बिछे तख्त पर नमाज़ पढ़ रही थी। जल्दी जल्दी सलाम फेंककर उसे घूरने लगी। तुम्हें कोई तमीज़ भी है कि नहीं? आराम से बोला करो, क्या बात है? वो उसे झाड़ने लगी। आप बाबा से कहकर यूपीएस ठीक करवाएं या जनरेटर ख़रीदें, जब देखो लाइट गई होती है। वो सख्त झुंझुलाई हुई थी। लाइट गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ये तो रोज़ का मसला है। अब वो उसे रसानियत से समझा रही थी। रोज़ का मसला है जब ही तो कह रही हूँ, इतना ढेर सारा काम करना है यूनिवर्सिटी, कब कैसे करूँ? अगर ना किया तो असाइनमेंट की आखिरी डेट भी निकल जाएगी और उस हलाकू खान ने मुझे छोड़ना नहीं है। वो बड़बड़ा रही थी। किसने? अम्मी समझी नहीं। हलाकू खान ने। वो चिड़ी और अंदर चली गई जबकि अम्मी मुस्कुराने लगी थी। आज फिर देर हो गई थी। उसे रात को लाइट आने का इंतज़ार करते करते नींद ने आन घिरा तो वो सुबह की खबर लाई। नमाज भी कज़ा हो गई थी। वो फ़ौरन उठी, मुंह पर दो छपाके मारे और जल्दी से चेंज किया। बालों को कैचर में जकड़ा, फाइल उठाई और बाहर भागी थी। अभी यूनिवर्सिटी में जाकर उसे असाइनमेंट बनाना थी। अम्मी जान मैं जा रही हूँ, वो तेज़ तेज़ बोलते हुए गेट क्रॉस कर गई जबकि अम्मी अरे अरे करती रह गई। आज वो नाश्ते के बगैर ही चली गई थी। पहले तो वो पॉइंट से जाती थी, आज पॉइंट निकल गया था तो वो रिक्शा तलाश करने लगी। मेन रोड पर जाते ही एक रिक्शे को हाथ देकर रोका और उस पर सवार होगी। रिक्शे वाला हैरान परेशान। बाजी जी किधर जाना है? यूनिवर्सिटी चलो। बाजी मुझे उधर नहीं जाना, पहले नहीं जाना था, अब तो जाना है ना, जल्दी चलो। पर क्यों? क्योंकि मुझे उधर जाना है, लिहाजा जल्दी चलो। मैं पहले ही बहुत लेट हूँ। वो रिक्शे वाले पर धौंस जमाते हुए कह रही थी, साथ साथ पर्स की तलाशी भी जारी थी। अल्लाह करे अब पैसे हों मेरे पर्स में और हलाकू खा का पीरियड शुरू होने से पहले ही पहुँच जाऊँ। या अल्लाह मदद कर। वो हवास बाख्ता हुई जा रही थी। शुक्र है वॉलेट में पैसे हैं। उसने सुकून का सांस लिया। भाई ज़रा तेज़ चलाओ, मुझे देर हो रही है। वो बार बार अपनी घड़ी देखते हुए दुहाई दे रही थी। रिक्शे वाला पहले ही ओवर स्पीड पर था, अब वो चिढ़ गया। बाजी हम रिक्शा उड़ा तो नहीं सकता ना हो? तो वो उसे घूरते हुए बाहर देखने लगी। पार्किंग एरिया में उतरते ही उससे किराया पूछा था, 230 रुपये। क्या? वॉलेट खोलते खोलते रह गई। भाई मैं परस्तान से नहीं आ रही, ये 20 मिनट का रास्ता है जिसके तुम 230 रुपये मांग रहे हो। वो लड़ाका अंदाज में बोली थी। बाजी 20 मिनट का सफ़र आपने मुझसे 5 मिनट में तय करवाया, अब मैं पैसे भी उतने ही लूँगा। रिक्शे वाले ने ज़िद्दी अंदाज अपनाते हुए कहा। ये पकड़ो 30 रुपये और ना रास्ता नापो। उससे 10-10 के 3 नोट उसको पकड़ाए और चलने लगी। नहीं बाजी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा उसके आगे खड़ा कर दिया। अरे मैं नहीं देने वाली 230 रुपये, बस 30 रुपये काफ़ी हैं। मुझे वैसे भी देर हो रही है। बाजी आपको देर होती है तो हो जाए, लेकिन पैसे पूरे दे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? एम ही 200 रुपये दे दूँ? 2 गज़ का फासला 230 में तय करवा रहे हो मुझे, तो पैदल आ जाती। एम ही मेरा टाइम ज़ाया करवाया। रिक्शे वाले की भवें तन गई थी। अभी उसने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि किसी ने पीछे से 100-100 के 2 नोट पकड़वाए थे। रिक्शे वाले ने नोट झपटे और हवा हो गया। वो हक्का बक्का पीछे मुड़ी थी, धक से रह गई। लाखों का उसे घूर रहा था, फिर एक गुस्सीली नज़र उस पर उछालते हुए गेट क्रॉस कर गया जबकि वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए। दूसरे ही लम्हे वो रिक्शे वाले को गालियों से नवाज रही थी। आज हलाकुखा लेट कैसे हो गया? क्लासरूम के बाहर खड़े अब वो हैरानियों के समंदर में गौते खा रही थी। खैर आज तो वो खुद लेट है, मुझे क्या क्लास से बाहर निकालेंगे? वो सोचते हुए क्लास में दाखिल हुई थी। हलाकुखा ने आते ही रोस्ट्रम पर अपनी लेक्चर बुक रखी और लेक्चर स्टार्ट कर दिया। वो आज पिंक लाइनिंग वाली शर्ट में मलबूस था। सारी क्लास पर नज़रें दौड़ाते हुए उसकी नज़र सोहन पर रुक गई थी। बगौर उसका पूरा जायज़ा लिया, जो मज़े से सर कुर्सी की बैग पर रखे लेक्चर सुन रही थी। उसके अंदाज पर चौंक कर उसे देखने लगी। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक।
دیوانہ مجھے بناؤ نا دیوانگی کی حد تک۔ نہ جانے آج یہ گانا کیوں اس کی زبان پر تھا، وہ سر جھٹک جھٹک کر لیکچر پر توجہ دینے لگی تھی۔ آج صبح کا آغاز ہی برا ہوا تھا۔ ایک تو نماز قضا ہوئی، دوسرا رکشے والے کے ساتھ مغز ماری، اور اب ہلاکو خواہ کے سامنے خاموش بے عزتی۔ اللہ اللہ کر کے کلاس ختم ہوئی تھی۔ امی حیران پریشان کچن کے دروازے میں ٹوکری لیے کھڑی تھی۔ اب کیا ہوا ہے جو اتنی جلدی آ گئی ہو؟ جواب ندارد۔ ہوا کیا ہے؟ اب وہ اسے ہلا کر پوچھنے لگی۔ پوچھے اس ہلاکو خواہ سے جو ہر وقت میری چوکیداری پر مامور ہے، اور پھر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ جواباً امی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ تمیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر تھی، صرف یہ بات تھی کہ وہ لاپرواہ تھی، اور پھر اکلوتی بیٹی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے کافی لاڈلی تھی۔ جبھی تو اس کی ایسی حرکتوں پر کوئی گرفت نہیں کرتا تھا سوائے ہلاکو خان کے۔ دادی ہمیشہ کہتی سعیدہ بچی ہے، لیکن سعیدہ کو اس کی یہ حرکتیں ناگوار گزرتی تھیں۔ لیکن وہ بھائی صاحب کے سامنے بھی اس سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ اس کے گھر میں 2 بھائی رہتے تھے، بڑے عظیم اور چھوٹے ادیم، جن کی بیویاں بالترتیب عظمیٰ اور سعیدہ تھیں۔ عظیم صاحب کی 3 اولادیں تھیں، ثنا، معید اور عارف، جبکہ علی اور سوہن ادیم صاحب کی اولادیں تھیں۔ ثنا گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے جلد ہی بیاہ کر اپنے ماموں کے گھر چلی گئیں، جو جلد ہی اپنی جاب کی وجہ سے ان کو لے کر پردیس میں جا بسے۔ ان کے بعد معید تھا، ادیم چچا کا۔ علی اور معید ہم عمر تھے، ان کے بعد سوہن تھی، اور آخر میں عارف۔ وہ بڑے مزے سے پچھلے صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے باآواز بلند گا رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے امی جان اسے اسٹور روم کی صفائی کا کہہ رہی تھی۔ کام والی سے وہ اسٹور کی صفائی نہیں کرواتی تھی، کیونکہ وہاں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اہم تھیں، اور کام والی سے صفائی کروانے کا رسک وہ لے نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا سوہن کے ذمے یہ کام لگا تھا۔ آج تھا بھی ویکینڈ، اور سو وہ صفائی کرتے ہوئے اونچی آواز میں گا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا نیا نیا سسرال بنا تھا اور وہ اس وقت سسرالی حصے میں موجود تھی۔ دادی جو برآمدے میں پڑے تخت پر اونگ رہی تھی، اس کے گانے کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ دادی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ سسرال کے بارے میں طالع و فریاد سن کر فوراً جلالی موڈ میں آ گئی، لہٰذا فوراً اس کے نام کی پکار پڑی۔ جی دادی، وہ فوراً حاضر ہوئی۔ یہ تم کیا گا رہی ہو؟ تمہاری ساس تمہیں گالیاں دے رہی ہے؟ تم مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ نہیں دادی، میں تو گانا گا رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی اتنی اچھی ساس کی سائیڈ لی۔ توبہ اللہ، کیسے بیہودہ گانے چل نکلے ہیں آج کل، جس میں تہمت اور بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ دادی توبہ توبہ کرنے لگی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنستے ہنستے نگاہ اوپر ریلنگ کی جانب گئی تو ہلاکو خان سے جا ٹکرائی، جو خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ توبہ، اتنا تو شیطان بھی نیک لوگوں پر نازل نہیں ہوتا جتنا یہ شخص مجھ پر۔ اس سے جھاڑو سنبھالی اور صفائی میں جت گئی۔ آج پھر اسے کلاس میں جاتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ اس نے پھرتی دکھاتے ہوئے لیکچر روم کی کھڑکی جو صرف 3 فٹ اونچی تھی اس میں سے کود کر اندر داخل ہونا چاہا تھا، مگر برا ہو ہلاکو خان کی تیز نظروں کا، جس سے بیک ڈور سے جڑی کھڑکی سے اندر کودتی سوہن کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ تھی اور ہلاکو خان کے منہ سے برستی تڑا تڑ گولیاں۔ ساری کلاس کے سامنے اس کی عزت افزائی ہوئی تھی اور پھر کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ ذلت آمیز احساس لیے کوریڈور میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ہلاکو خان کو دیکھا، جو اب لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ اس سے آؤ دیکھا نہ تھا، اس زوردار لات دروازے پر رسید کی۔ دروازہ ایک دم دھماکے سے کھلا تھا۔ پوری کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ ہلاکو خان کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر نخوت سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ جہاں ہلاکو خان کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی، وہیں ساری کلاس میں کھیکھی شروع ہو گئی تھی۔ شٹ اپ! وہ زور سے چیخا تو ساری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ابا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس کی سانس زہر زہر ہوئی تھی۔ گھر میں وہ بڑے برے موڈ سے داخل ہوئی تھی، جو سامنے بڑے ابا کو دیکھا تو نہ جانے کیوں رونا آ گیا تھا۔ وہ حاجی ذکر کا دورہ کر کے آئے تھے، ماشاءاللہ سے گورنمنٹ آفیسر تھے، اکثر اندرون ملک دوروں پر رہتے تھے۔ آج بھی آئے تو ہفتے پوشر میں جانے کی بجائے اماں کے قریب راجمان ہو گئے، وہی ناشتہ کیا اور صبح کا اخبار دیکھنے لگے۔ سوہن کو یوں روتے دیکھا تو گھبرا گئے۔ ارے سوہن، کیا ہوا بیٹا؟ بیٹا چہکو پہکو رونے میں مصروف تھا اور سارا گھر ارد گرد اکٹھا تھا۔ بڑے ابا کوئی 10 دفعہ اس سے بتانا چاہا، پھر رونا آ گیا۔ بھئی اتنی دھوپ میں برسات کیسی؟ اب وہ بڑے ابا کے شانے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ شربت کے 3 بڑے گلاس پینے کے بعد اس کا رونا ختم ہوا تھا۔ اتنی دیر میں باقی افراد خانہ بھی اپنا اپنا کام نپٹا کر آ چکے تھے اور تسلی سے لاؤنج میں براجمان تھے۔ بڑے ابا، سمجھا لیں اپنے نیک شریف بیٹے کو، ہر روز میری کلاس میں انسلٹ کرتے ہیں، ہر روز میں برداشت کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، گھر کا بندہ ہے۔ آج بھی بس 5 منٹ لیٹ ہو گئی تو انہوں نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی۔ بڑے ابا، اب آپ بتائیے
सुबह मुंह धेरे उठो, नमाज पढ़ो, नाश्ते के नाम पर हवा फांक के चल पड़ो तालीम हासिल करने और आगे से ट्रैफिक की वजह से क्लास में 2 मिनट लेट एंटर हो जाओ तो ऐसी इंसल्ट जिसपे पूरा ख़ानदान लपेट पे आ जाए। बड़े अब्बा ये खुली ज़्यादती है। वो फिर रोना शुरू कर चुकी थी। हाथ में बॉयल एग भी था जिस पर रोने के वक्फे के दौरान मुंह मार लेती थी। फुल साइज मग में चाय भी नोश फरमाई जा रही थी। अभी वो अपनी रुदात सुना रही थी कि लाउंज का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ था। सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। आने वाला हलाकू खा था। उसकी तोती तो मुंह के अंदर चली गई और हाथ पैर अलग ठंडे पड़ने लगे। बड़े अब्बा मैं कमरे में जा रही हूँ। अब वो भागने के चक्करों में थी। नहीं सोनू तुम यहाँ बैठो, मैं पूछता हूँ इससे तुम्हारे सामने। क्यों मियाँ, क्या इरादा है? उनका रुख अब मोईद की जानिब था जो खड़ा सोहन को खशमगी निगाहों से घूर रहा था। अब्बा इससे पूछिए कि ये आज क्लास में कैसे आई है? सिर्फ 2 मिनट लेट आई है। जवाब भी अब्बा ने दिया। 2 के साथ 1 सिफर का इजाफा भी कर लें और ये दरवाजे से नहीं बल्कि कमरे की खिड़की से कूद के आई है। बड़े अब्बा ने अब हैरत से उसे देखा तो वो नज़रें चुरा गई। एकदम उसने बात पलटी। बड़े अब्बा, इन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की है। उसे बड़े अब्बा को याद दिलाया तो बड़े अब्बा भी बेटे की जानिब मुड़ गए। हाँ भाई, तुम्हें किसने हक दिया कि तुमने पूरी क्लास के सामने मेरी बेटी की इंसल्ट की? उन्होंने मुस्कुराहट छुपाकर लहजे में मसनूई नाराज़गी पैदा की थी। अब्बा इससे पूछे उसने आते हुए क्या हरकत की थी। अब वो दूसरा कसूर गिनवा रहा था। क्या किया? अम्मी ने पूछा। साथ ही दो मौका उसकी कमर पर जड़ दिया जिसे वो बर्दाश्त कर गई कि ताई अम्मी ने उसे अपने साथ लगा लिया। मैंने इसको क्लास से बाहर निकलने को कहा तो इसे दरवाजे पर जोर से ठोकर मारी और घर आ गई। तो क्या दरवाज़ा घर ले आती? उसकी ज़बान फिसली थी जिसे अम्मी के धमोके ने अंदर कर दिया। देखिए इसकी ज़बान कैसे कैंची की तरह चलती है। और सोहन तो कब बड़ी होगी? अम्मी ने उसे घुरकना शुरू हो चुकी थी। ओके बेटा, सारे रिश्ते बाद में, पहले वो आपका उस्ताद है जिसे इज़्ज़त और एहतराम देना आपका फ़र्ज़ है। आइंदा ऐसा ना हो, ठीक है? वो उसका सर थपकते हुए उसे नसीहत कर रहे थे और ताई चाह रहे थे। नाचार उसे भी सर हिलाना पड़ा। खुश रहो। वो अंदर अपने कमरे में चले गए तो दादी ने अपनी तस्बीह पकड़ी। अम्मी और ताई ने बावर्ची खाने की राह ली। आरिफ ने बैग कंधे पर डाला और गेट की तरफ चल दिया जिसे मोईद ने आवाज़ देकर दोबारा बुलाया था। किधर? गुसीली आवाज़ सोहन के कानों में पड़ी। भाई वो आज मैच है। आरिफ में मनाने लगा। तब मोईद ने उसे घूरा था तो वो चुपचाप सोहन के पास बैठ गया और फिर सोहन की बारी आई थी। मेरे साथ आइंदा ऐसी बदतमीज़ी की तो ज़बान काट दूंगा। वार्निंग देता वो आगे बढ़ गया था। वो चुप रह गई और सचमुच की आंसू जब्त करने लगी। क्या इन्होंने सही किया है? अपने कमरे में आकर लेटे तो ये ख्याल एक लम्हे को छुआ जो फिर हावी होने लगा था। उन्हें याद था सना की शादी के बाद मोईद की शादी का तस्करा घर में हुआ तो बेसाख्ता उनके मुँह से सोहन का नाम निकला था और वो उनके भाई की बेटी थी। बचपन से मोईद के सामने थे, फर्माबरदार थी, बस ज़रा बचपना ज़्यादा था और ये भी मासूमियत थी, कोई ख़राबी नहीं। और जब ये बात मोईद के सामने रखी गई तो वो बहुत खूब चीखा चिल्लाया था। तब उन्होंने उसे समझाया, मोईद इस घर की बेटी है, इसका तुम्हारी बीवी बनना तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। जैसे तुम उसको मूव करोगे हो जाएगी। इस घर में पली बड़ी है, सबके साथ मजबूत रिश्ते में बंधी है। वो इस माहौल को और संवारेगी। जबकि कोई और लड़की बाहर से आएगी तो उसकी बात की क्या गारंटी है कि वो इस घर में हमारे साथ एडजस्ट करेगी? हो सकता है वो हमारे साथ रहना ना चाहे, तुम्हारे लिए परेशानियां पैदा करे। जबकि सोहन के साथ तुम इन बातों के खौफ से आज़ाद हो। उनकी बातें सुनकर वो खामोश हो गया था और फिर उस वजह से उनका निकाह कर दिया था। हालांकि वो अभी मंगनी के हक़ में भी नहीं था, लेकिन अम्मी उसकी ज़बरदस्त हामी निकली और निकाह होते ही वो पीएचडी के लिए टेक्सास चला गया। 3 साल के बाद आया। तब भी सोहन वैसी की वैसी थी। मजबूत रिश्ते में बंध जाने के बावजूद बेहतरी के आसार नज़र न आते थे। साहिब बहादुर हर वक्त अंगारे चबाते रहते और बहू बेगम की अटखेलियाँ ही ख़त्म नहीं होती थी। उन्होंने सर झटका और बिस्तर पर दराज हो गए कि अल्लाह मालिक है। उसे नहीं याद था कि उसके सबसे प्यारे बड़े अब्बा का बड़ा बेटा इतना गुस्सीला और नकचिड़ा होगा। खुश मिजाज तो वो पहले भी नहीं था, लेकिन अब निकाह के बाद तो जैसे मिर्चें चबाए रखता। वो जानती थी कि मोईद उस निकाह पर राज़ी नहीं है, लेकिन अम्मी के सामने उसकी एक ना चली। पहले तो वो उससे डरती थी, लेकिन अब जैसे शेर हो गई थी। ना जाने मोईद को जलाकर उसे क्या मिलता था। हालांकि वो उसकी पसंद के काम करना चाहती थी, लेकिन वो कितना भी अच्छा बन जाती, मोईद की आंखें बेजारी ही दिखाती थी। अभी चंद दिन पहले की बात है। बड़ी अम्मी ने उसे मोईद के कमरे की बेडशीट चेंज करने को कहा। उसके कमरे में सोहन का जाना बहुत कम होता था, सो अब तजस्सुस भी था कि शायद कोई ऐसा सबूत मिल जाए
جس سے وہ ثابت کر سکے کہ موہت کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، اور یہ نکاح زبردستی ہوا ہے۔ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے ایک نگاہ پورے کمرے پر ڈالی۔ کمرہ بہت نفاست سے سجا ہوا تھا، سادہ مگر ڈیسنٹ سا فرنیچر اس کی شخصیت کا عکاس تھا۔ کمرے میں موجود منقش الماری میں اس کی ٹرافیز، میڈلز اور سرٹیفکیٹ سجے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین شخص تھا۔ پتہ نہیں اس نے کب کب کس کس موقع پر یہ پرائز لیے تھے۔ اسے دیکھنے کے لیے اس الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ ہو، اس پر تو بہت ڈسٹ ہے۔ اس نے ایک ٹرافی پکڑی اور اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اس پہ پھیرا، پھر ساری ٹرافیز اور میڈلز پر پھیرا۔ اچھی خاصی تفصیلی صفائی کی تھی۔ آخر میں بیڈ شیٹ بدلی، کمفرٹر صحیح سے رکھ کر چلی آئی۔ پھر دوسرے دن پورے گھر میں مسٹر موعید عظیم سوہن کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جبکہ وہ پانی والی ٹنکی میں کود کر خودکشی کے منصوبے بنا رہی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ سارے میڈلز اور ٹرافیز برونز کے بنے ہوئے تھے اور پانی لگنے سے ان پر زنگ چڑھ گیا تھا۔ اب وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کباڑیے کی دکان سے خرید کر رکھے ہو۔ تم نیچرل سائنسز میں ماسٹرز کر رہی ہو، تمہیں نہیں پتہ برونز پر جب پانی لگے تو کتنی جلدی رسٹ لگتا ہے؟ جواباً وہ خاموش رہی۔ بولتی تو اس سے زبان کاٹ دینی تھی۔ اسے پہلی بار موہت کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا تھا۔ اسے سچ مچ ندامت ہوئی تھی، اور پھر اس نے اس سے بہت بار سوری کیا تھا، جبکہ وہ اسے بنا جواب دیے پلٹ گیا تھا۔ کمرے والے واقعے کے بعد تو سوہن نے توبہ کر لی تھی کہ ہلاکو خاں کے کمرے کے لیے بڑی امی کو اپنی سروسز مہیا نہیں کرے گی، مگر ہونی کو کون ڈال سکتا ہے۔ 3 دن ہفتہ میں اس کی کلاس ہوتی تھی ہلاکو خاں کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے یہ طے کیا تھا کہ ہلاکو خاں کی کلاس اٹینڈ نہیں کرنی، اور مزے سے جا کر کینٹین میں چائے پینے لگی تھی۔ مگر برا ہو قسمت کے ساتھ نہ دینے کا جو وہ ہلاکو خاں کی نظروں میں آگے فوراً میسج سینڈ ہوا کہ کلاس اٹینڈ کی جائے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق کلاس اٹینڈ کرنا پڑی۔ شرافت سے دروازے کے ذریعے کمرے میں داخل ہوئی اور آخری رو میں جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 3 منٹ بعد محترم کلاس میں داخل ہوئے، اپنی فائل روسٹرم پر رکھی اور لیکچر شروع کیا تھا۔ 4 منٹ تو اسے برداشت کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ سب لوگ پورے انہماک سے لیکچر لینے میں مصروف تھے۔ اپلائیڈ فزکس میں ماسٹرز کا مشورہ بھی، بلکہ زبردستی بھی ہلاکو خاں کی جانب سے ہوئی تھی، اور وہ تایا جان کے آگے بے بس ہو گئی تھی جب انہوں نے بھی بیٹی کو فیور کیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ مشکل جمائی کو روکا، موبائل نکال کر کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو نہایت انہماک سے لیکچر ڈیلیور کر رہا تھا۔ موبائل میں میوزک پلیئر آن کیا تھا اور سانگز چیک کرتے کرتے سانگ پلے ہو گیا تھا۔ نی تیرے لک دا ہلارا رنگ رارا ری رارا، فل والیوم میں سانگ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ سب کی گردنیں بے ساختہ اس کی طرف مڑی تھی، اور وہ ایسی بدحواس ہوئی کہ موبائل نیچے رکھ کر اس پر پاؤں جما کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دم خاموش ہوا تھا، چہرے پر سرخی جھلکنے لگی تھی، اور دانت پر دانت جمائے نہایت ضبط سے اسے دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بس اب میں گئی۔ وہ آنکھیں میچ کے کھڑی ہو گئی تھی، تب ہی وہ قریب آیا، اس کا پاؤں ہٹا کر موبائل اٹھا آف کرتے جیب میں ڈال لیا تھا۔ روسٹرم سے چیزیں اٹھاتے ہوئے ایک نظر سوہن پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ سوہن، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی سر کی کلاس ہوتی ہے تمہاری کوئی نہ کوئی بونگی حرکت لیکچر کا ٹیمپو توڑ دیتی ہے۔ کلاس کا سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ احمد غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ باقی سب بھی اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس سے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ہو گیا، لیکن وہ چپ چاپ سر جھکائے کلاس سے باہر نکل گئی۔ ہر بار وہ اس کے آزار کا باعث بن جاتی تھی۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ چلو جی، چھٹی ہوئی پڑھائی سے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ آخر سیمسٹر بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب وہ تھی اور موج مستیاں، بس رزلٹ کا انتظار تھا، اور پھر ایک بہترین جاب اس کی منتظر تھی۔ یہ اس کا ذاتی خیال تھا جس سے کوئی بھی متفق نہیں تھا۔ امی تو سیدھے سباؤ شادی کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ سنتے ہی بدک اٹھی۔ جو بندہ مجھے کلاس میں 5 منٹ برداشت نہیں کر سکتا وہ ساری زندگی کیسے کرے گا؟ نو نیور۔ اس سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس بات پر کہ کہیں شادی کی تاریخ طے نہ ہو جائے۔ بڑے ابا کی مدد پھر کام آئی تھی کہ جب وہ چاہے گی تب ہی رخصتی ہوگی، لہٰذا اب علی کی شادی ہو رہی تھی۔ علی کی بات اپنے ماموں کے گھر طے تھی، بس اب وہ تھی اور شاپنگ۔ 2 سوٹ بڑی امی نے بنا کر دیے تھے، 2 ہی امی نے۔ علی نے الگ پیسے دیے تھے اور بڑے ابا نے الگ، مگر جہاں سے پیسے آنے چاہیے تھے بس وہاں سے نہیں آئے۔ لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ کون سا ہلاکو خاں کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی تھی۔ دلہن کے گھر مہندی لے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی، وہ کام میں بری طرح مصروف تھی۔ مہندی کی سجاوٹ اس نے عارب اور ثنا آپا کے ساتھ مل کر کی تھی۔ سب لوگ تیار ہو گئے تھے، بس وہی رہ گئی تھی۔ مہندی کے لیے اس نے شرارہ بنوایا تھا، ساتھ میں پراندہ۔ اب بھلا فرمیزی کٹ پر پراندہ کیسے ٹکتا؟ کوئی 150 پن لگانے کے بعد بھی نہ ٹکا۔ عارب اسے بلانے آیا تھا۔ چلو نا آپی، چچا ناراض ہو رہے تھے، سب لوگ جا چکے ہیں، بس تمہارے ہی نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ تھا تو اس کا دیور، لیکن بات کا پورا تھا۔ عارب، یہ پراندہ ٹھیک نہیں
ٹک رہا۔ اچھا لاؤ میں تمہاری ہیلپ کروں۔ لیکن تم کیا کرو گی؟ اپنے بالوں میں لگاؤں گا، وہ جل کر بولا۔ کچھ نہ کچھ تو کروں گا۔ اچھا ٹھہرو میں ابھی آیا، کہتے ہوئے باہر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا، پراندہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ ہی تم پراندہ گوند دو، لگا میں دوں گا۔ اب جیسی سوہن ویسا عارف۔ سوہن نے پراندہ گوند کے اسے تھمایا اور اس سے کیسے سیٹ کیا، وہ بالکل بھی نہیں ہل رہا تھا۔ تھینک یو عارف، وہ خوش ہو گئی تھی۔ آئینے میں خود کا تفصیلی جائزہ لے اور مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ معید کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کو محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ پہنچے، مہندی کے ساتھ آئی ہوئی بھنگڑا ٹیم ڈھول کی تھاپ پر شروع ہو گئی۔ سب لڑکے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ دولہا کی اکلوتی بہن ہونے کا احساس ہی بہت خوش کن تھا۔ سب سے آگے بڑھا تھال پکڑے وہ مگن انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ ہلاکو خواہ اور لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا پایا جائے ناممکن تھا، لیکن یہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی، معید کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا۔ وہ نظر انداز کر گئی اور آگے مہندی کے ہجوم میں شامل ہو گئی۔ پھر پوری مہندی میں وہ اور لڑکی آپس میں باتوں میں مصروف رہے تھے۔ وہ ٹھٹکی تو اس وقت بھی تھی جب علی کی ساس نے اس کو معید کے ساتھ مہندی لگانے کے لیے سٹیج پر بلوایا تھا، مگر وہ نہ آیا کہ اسے یہ سب پسند نہ تھا۔ سوہن کو زندگی میں اس کی ہر بات بری لگی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مہندی لگانے کے بعد لڑکیوں نے لڈی ڈالی تھی۔ اس واپسی میں وہ معید کی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ دل ہنوز اداس تھا۔ بارات اور ولیمہ کے دن بھی وہ لڑکی اور اس کا بھائی دونوں معید کے ساتھ چپکے رہے تھے۔ نہ جانے کیسا بھائی ہے، بہن صاحبہ غیر مرد پر عاشق ہے اور بھائی کو پرواہ ہی نہیں۔ ولیمہ والے دن وہ سٹیج پر جا رہی تھی جب اس لڑکی کے بھائی نے اسے بلایا۔ ایکسکیوز می، وہ حیرانی چھپاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ سوہن ہیں نا؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ جو اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا حیران ہوا۔ مگر میری معلومات کے مطابق تو آپ سوہن ہیں۔ جی نہیں، آپ کی معلومات ادھوری ہیں۔ میں سوہن معید ہوں، اس نے فخریہ کہا تو مخاطب کا قہقہہ چھوٹ گیا۔ جی میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں، اور آپ سے متعلق جتنی معلومات میرے پاس تھی سب کی سب درست ثابت ہوئی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے، لیکن میرے میاں کے بارے میں نہیں۔ میں ان کی بیوی ہوں جن کے ساتھ آپ کی بہن کھڑی ہے۔ جی، وہ حیران ہوا۔ جی، اب وہ چل دی۔ اسے اپنے پیچھے قہقہوں کی آواز بخوبی سنائی دی تھی۔ پھر اسے کئی بار اس لڑکی کو معید کے پاس دیکھا، اور معید کو بھی، جو سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، اب میں نے کیا کیا؟ یہ نظریں میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ فنکشن کے اختتام کو پہنچا تو وہ لوگ اپنے گھروں کو سدھارے اور دلہا دلہن سیر کو، اور وہ جو کسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو جوائن کرنا چاہ رہی تھی، امی ابو کے مذاکرات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ ہلاکو خواہ نے فوراً سے پیشتر رخصتی کا شوشہ چھوڑا تھا۔ وہ بڑے مزے سے پوریوں کے لیے میدا گوندھ رہی تھی۔ بڑے ابا ملتان سے آج ہی آئے تھے۔ سب لوگ ناشتہ ادھر ہی کریں گے، بڑی امی نے کہا تھا، لہٰذا وہ ان کی مدد کے خیال سے کچن میں موجود تھی۔ عارف کو اپنے ساتھ میوے کاٹے پر لگایا تھا، مگر امی ابو کے ذریع خیالات سننے کے بعد غصے کی شدید لہر اس کے اندر اٹھی تو اسے میدے سے سنے ہاتھ دھونے کی بجائے سیدھا معید کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، اس کا عکس دیکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹا تھا۔ وجہ وہ خود نہیں، اس کا حلیہ تھا۔ میدے سے سنے ہوئے ہاتھ کچھ چہرے پر اور بالوں پر بھی لگا ہوا تھا۔ کندھے پر دسترخوان موجود تھا اور دوپٹہ کمر سے باندھ رکھا تھا، اور وہ بیچ دروازے کے کھڑی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غضبناک انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے سوہن کے غصیلے انداز کو اگنور کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی رخصتی کا شوشہ چھوڑنے کی؟ وہ 2 قدم آگے اور ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ معید نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، کبھی تو رخصتی ہونی ہی تھی نا، تو اب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں اتنی بور لائف آپ کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ لائف بھی ایسی جس میں محبت ہی نہ ہو، بس استاد شاگرد کا وجود ہو، وہ چمک کے بولی تھی۔ اچھا، تو تم کیسی لائف چاہتی ہو؟ معید نے سنجیدہ انداز اپنایا۔ جواب میں سوہن کے خوابوں کو زبان مل گئی تھی۔ ایسی لائف جس میں خوشی ہو، رنگ ہو، پھول ہو، خوشبو ہو۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے نکاح سے پہلے آپ کا واویلا میری نگاہوں سے چھپا نہیں تھا، لیکن میں کچھ نہ کر پائی۔ آپ کے اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن بڑے ابا نہیں مانے۔ میری ہر بات میں آپ کو بچپنا محسوس ہوتا ہے، ہر بات بری لگتی ہے۔ میں کن ذہن بھی ہوں اور جاہل بھی، سب آپ جانتے ہیں، پھر بھی رخصتی سمجھ میں نہیں آیا یہ سب۔ وہ بہت بولڈ سٹائل میں بولی تھی۔ وہ جو اس کی جانب ستائشی انداز میں دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ گڈ، تمہیں بولنا آتا ہے اور اتنے بولڈ انداز میں۔ ویری گڈ، میں جانتا ہوں ایسا ہوا بھی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری شادی تم سے ہو۔ وجہ تمہارا کم عمر ہونا تھا، پھر تمہارا نان سیریس انداز، یہ سب کچھ میں اپنی لائف پارٹنر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں کہ تم مجھے ناپسند تھی،
بس تمہاری بچکانہ حرکتیں مجھے غصہ دلاتی تھیں، لیکن جب تم نے اسٹڈی کے لیے میری ہی فیلڈ کو چوز کیا تو مجھے اچھا لگا۔ مجھے پتہ تھا کہ تم فائن آرٹس لینا چاہتی ہو، لیکن تم نے میری وجہ سے نیچرل سائنس پڑھی۔ تب تم مجھے اور اچھی لگی جب تم نے عمر سے اپنا انٹروڈکشن کروایا تھا۔ وہ سنتے سنتے چونکی۔ کب؟ کس سے؟ عمر کون؟ وہی جسے تم نے کہا تھا کہ میں مسز سوہن معید ہوں۔ معید نے اس کی نقل اتاری تھی۔ ہاں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس لیے کہ میں محترمہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں خود تمہارا تعارف کروانا چاہ رہا تھا، لیکن عمر نے منع کر دیا کہ میں خود پوچھوں گا۔ میرے بچپن کا دوست ہے، اس نے سوہن کو بتایا تو ساتھ وہ لڑکی بھی اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی۔ وہ لڑکی کون تھی جو اس دن آپ کے ساتھ بڑی فرینک ہو رہی تھی؟ عمر کی بہن تھی نا وہ، اسی لیے میں نے اسے بتایا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تاکہ وہ اپنی بہن کو بھی بتا سکے۔ وہ بڑے چبھتے ہوئے انداز میں بولی تو معید نے نہایت غصے سے اسے گھورا تھا۔ تم کب بڑی ہوگی؟ اس میں بڑا ہونے والی کیا بات ہے؟ جو میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ تفتیشی انداز اپنائے ہوئے تھی۔ او اللہ کی بندی، وہ مسز عمر ہے، یعنی کہ مسز ہے وہ عمر کی۔ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ آ گئی نا بیویوں والی جیلسی۔ اب معید نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ تو آپ میرا تعارف کروا دیتے۔ وہ پھر ڈٹائی سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تعارف کروا ہی دیتا اگر جو وہ تمہارا 2.5 گز کا پرندہ میرے منہ پر نہ لگتا۔ بہت غصہ آیا تھا مجھے تم پر۔ جو چیز استعمال نہیں کرنا آتی اس کو لینے کا فائدہ۔ مجھے پتہ ہے کہ پرندہ کیسے باندھا جاتا ہے۔ وہ عارف کے بچے نے صحیح سے سیٹ نہیں کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس سے پرندہ لگایا کس سے تھا؟ یو سے۔ میرے سارے بال خراب ہو گئے۔ وہ یاد آتے ہی روح ہنسی ہو گئی تھی، جبکہ وہ اپنا کہا نہیں روک پایا تھا۔ اوہ خدایا، تم کیا چیز ہو سوہن! وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا جبکہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں بہت کم اس نے معید کو یوں کہا لگاتے دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ جو اس سے لڑنے آئی تھی گھبرا کے پلٹی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ ہلاکو خان کون ہے بھئی؟ اسے جاتی ہوئی سوہن کا بازو تھاما تو دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے کیا پتہ؟ اچھا، ہمارے گھر میں بڑا چرچا ہے اس ہلاکو خان کا۔ اب وہ بڑے مگن انداز میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پرفیومز دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، عارف کی انٹری ہوئی تھی۔ وہاں پوریاں خود ہی اپنے آپ کو بیل کر، خود ہی تیل میں چھلانگ لگا کر، اپنے آپ کو تل کر اب ہاٹ پاٹ میں بند ہو گئی ہیں، جبکہ یہاں میاں بیوی کا رومانس ہی ختم نہیں ہو رہا۔ کیا رومانس؟ اور تمہارے بھائی کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی۔ تمہارے بھائی کی شکل دیکھی ہے؟ ہلاکو خان جیسے ہیں۔ اچھا تم مجھے ہلاکو خان کہتی ہو؟ معید نے ٹیبل پر پرفیوم پٹخا تھا۔ عارف نے تو اس کے رنگ دیکھ کر ہی بھاگ گیا، جبکہ سوہن قابو میں آ گئی۔ میری شکل ہلاکو خان جیسی ہے تو اپنی دیکھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آئینے کے سامنے لے آیا۔ حلیہ حسب حال تھا۔ پتہ ہے کیا لگ رہی ہو؟ وہ مسکرایا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا؟ وہ مسمرائز ہوئی تو اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر بولا، بل بتوڑی۔ کیا؟ وہ چیخی تو معید نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چلو ایک تصویر ہو جائے یادگار کے طور پر، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے ہلاکو خان اور مسز بل بتوڑی۔ وہ اس کی ننھی سی ناک دبا کر جیب میں سے موبائل نکالتے ہوئے بولا، اور پھر دونوں کی مشترکہ تصویر کھینچ لی۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے ہنس دی تھی، کیونکہ اس نے معید کی آنکھوں میں اپنا عکس جو دیکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے شارٹ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ کزن بیسڈ، چٹ چیٹ بیسڈ ناول ہے، فن بیسڈ ہے۔ تو مجھے اپنے ویوز ضرور شیئر کیجیے گا، اور کائنڈلی جنہوں نے ابھی تک میرے ناول ریڈرز ہیلپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد کسی نئے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اگر آپ نے کوئی اور ناول سننا ہو یا پڑھنا ہو اس کی فرمائش تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی دیں، میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گی۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔